अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वबाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से आप इस वक्त मजालिस रमज़ानुल मुबारक में से 22वीं मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। आज की मजलिस का मौज़ूए गुफ्तगू है सदक़े फ़ितर। चूँकि सदक़े फ़ितर के आदाब व अहकाम चंद नुक्तों की सूरत में आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहला नुक्ता है सदक़े फ़ितर की तारीफ़। चूँकि सदक़े फ़ितर एक ऐसा सदका है जिसका सबब माह रमज़ान के रोज़ों से फ़ारिग होना है, और ये वो सदका है जो मुसलमान रमज़ान के आखिरी अय्याम में अपनी तरफ से अदा करते हैं। चूँकि रोज़ों से फ़ारिग होने की तरफ इस सदक़े की निस्बत है, इसलिए इसको सदक़े फ़ितर कहते हैं। और ये निस्बत ऐसी ही है जैसे चीज़ को अपने सबब की तरफ मंसूब किया गया हो। यहाँ पर चीज़ को अपने सबब की तरफ मंसूब किया गया है। सदक़ा फ़ितर, और फ़ितर असल में इसका सबब है, और ये सदक़ा फ़ितर की वजह से ही अदा किया जाता है। इस सदक़ा के लिए अहादीस में ज़कातुल फ़ितर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है। अहादीस में सदक़ातुल फ़ितर के साथ साथ ज़कातुल फ़ितर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है। दूसरा नुक्ता है सदक़े फ़ितर का हुक्म। सदक़े फ़ितर फ़र्ज़ है, और ये सदक़ा हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज़ किया गया है। इसके वाजिब होने की तरफ अल्लाह ताला के इस फरमान में भी इशारा किया गया है। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, यानी वो शख्स कामयाब हुआ जिसने तज़किया हासिल किया। और उलमा फरमाते हैं इससे सदक़ा फ़ितर मुराद है। वज़करा अस्म रब्बिही, अपने रब का नाम लिया, ज़िक्र किया। उलमा फरमाते हैं इससे ईद की तकबीरात मुराद हैं। फ़सल्ला, फिर नमाज पढ़ी। उलमा फरमाते हैं इससे ईद की नमाज मुराद है। अलबत्ता इसके वाजिब होने की सरीह दलील हदीस में मज़कूर है। चूँकि सहीहैन में इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहा फ़रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री साअन मिन तमरिन, कहते हैं फ़र्ज़ किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ितर यानी सदक़े फ़ितर साअन मिन तमरिन, एक सा खजूर में से, औ साअन मिन शईरिन, या एक सा गंदुम में से, अलल अब्दि वल हुर्रि वज़्ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूज अन्नास इला स्सलात। ये सही बुखारी हदीस नंबर 1503 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 984। यानी मतलब यह है, माना यह है कि खजूर या गुंदुम का एक सा सदक़े फ़ितर अदा करना मुसलमानों में से हर छोटे बड़े मर्द जन गुलाम और आज़ाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ किया है। और इसके बारे में ये हुक्म दिया कि नमाज के लिए लोगों के निकलने से पहले पहले ही इसे अदा किया जाए। इसी तरह मुसलमानों ने इसके वाजिब होने पर इजमा किया है, क्योंकि इसके बारे में अहादीस सही साबित हैं। एक और नुक्ता है सदक़े फ़ितर की मशरूइयत और इसकी हिकमत। यहाँ तक आपने सदक़े फ़ितर का हुक्म जान लिया, अब सदक़े फ़ितर की मशरूइयत की हिकमत क्या है। तो जहाँ तक सदक़े फ़ितर की मशरूइयत की हिकमत का ताल्लुक़ है, इसकी मशरूइयत की हिकमत हदीस से साबित है। सदक़े फ़ितर की मशरूइयत की हिकमत बाज़ाबिता तौर पर हदीस से साबित है। हदीस में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फ़रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ितर फ़र्ज़ किया है। तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़वी वर्रफ़स, फरमाया ये रोज़ादार के लिए लग़ज़िशों से पाकी का सबब है। रोज़ादार के लिए लग़ज़िशों से पाकी के लिए ज़कातुल फ़ितर वाजिब किया। व तुअमतन लिल मसाकीन, और ये मिस्कीनों के लिए खुराक का ज़रिया है। यानी इसमें ये दो हिकमतें हैं, एक ये कि रोज़ादार लग़ज़िशों से पाक हो जाता है, और दूसरी हिकमत है मसाकीन और मोहताजों को ईद के दिन के लिए खुराक नसीब होती है। फिर हदीस में इब्न अब्बास फरमाते हैं फमन अद्दाहा
من اداها قبل الصلاة فهي زکات مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو وہ مقبول صدقہ فطر ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو پھر یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، یعنی فطرانہ نہیں ہے۔ چونکہ جہاں اس میں اس ماہ کے روزے مکمل ہونے جیسی اللہ کی نعمت کے شکر کا اظہار ہے، وہیں اس میں دوران روزہ ہوئی کوتاہیوں کا تاوان بھی ہے، اس لیے فرمایا تطہیرا للصائم من اللغو والرفث، اور اس میں فقراء کے ساتھ ہمدردی اور ایام عید میں بھیک مانگنے سے انہیں بے نیاز کرنا بھی ہے، تاکہ وہ بھی خوشیوں میں مالداروں کے ساتھ شرکت کریں اور یہ عید واقعی سب کے لیے عید ہو، اس لیے فرمایا طعمتن للمساکین۔ ایک اور نقطہ ہے صدقہ فطر کس پر فارض ہے؟ اگر صدقہ فطر فارض ہے تو یہ کس پر فارض ہے؟ چونکہ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر اس مال میں فرض ہے جو عید کے دن اس کی رات کی عید کے دن اور عید کی رات کی اس کی اپنی ضروریات اور ان کی ضروریات سے زیادہ ہو جنہیں وہ پالتا ہو، یعنی جن کی کفالت اس پر لازم ہو، ان کی ضروریات اور اپنی ضروریات سے زائد جو مال ہے اس میں سے اسے صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے۔ اگر ایک سا سے کم ہی ہو تو اتنا ہی ادا کرے، یعنی اگر کوئی کہے میرے پاس صرف اتنا مال ہے جتنا مجھے اپنی ضروریات کے لیے اور جن کی میں کفالت کرتا ہوں عیال، اپنے عیال کی ضروریات کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ میرے پاس ایک سا بھی نہیں ہے، ایک سا سے کم ہے، تو ہم کہیں گے وہی جتنا آپ کے پاس ایک سا سے کم ہی اگر ہو وہ آج صدقہ فطر میں خرچ کر لو۔ اور اس شخص پر ایک تو اپنی طرف سے اور ان سب کی طرف سے فرض ہے جن کے نان نفقہ کی اس پر ذمہ داری ہو، جیسے والدین، اولاد، اہلیہ، رشتہ دار اور غلام، یا جو اس کے حکم میں ہے، جیسے وہ خادم جس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس پر ہو اور خادم کے پاس کچھ بھی نہ ہو جسے وہ اپنی طرف سے بطور صدقہ ادا کرتا، تو خادم کے جو سید ہیں ان کے خادم کا جو آقا ہو تو اس پر اس کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر مذکورہ افراد اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا نہ کر سکتے ہوں تو ان کی طرف سے وہ آزاد مسلمان ادا کرے گا جس پر ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری عائد ہو، یہ ظاہر سی بات ہے۔ البتہ اگر وہ خود اسے ادا کر سکتے ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ آج خود اسے ادا کریں، کیونکہ وہی اصل میں اس کے مخاطب ہیں، اور اگر ان کی استطاعت کے باوجود بھی نان و نفقہ کا ذمہ دار ہی ان کی طرف سے صدقہ ادا کرے تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اس بات پر اجماع ہے کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس بات پر اجماع ہے کہ حمل پر فطرانہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حمل کی طرف سے بھی یعنی پیٹ کے بچہ کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے تو وہ بہتر ہوگا، لیکن نوزائیدہ بچہ کی طرف سے جو ابھی جس نے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو، یعنی جو بالکل تازہ مولود ہو، نوزائیدہ ہو، تو نوزائیدہ بچہ وغیرہ اس سے لے کر کے ہر ایک مسلمان آزاد مرد و زن کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ایک اور نقطہ ہے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ چونکہ جس شہر میں صدقہ فطر ادا کیا جائے اس کے باشندوں کے غالب خوراک میں سے، غالب خوراک جو وہ کھاتے ہوں، اس میں سے ایک سا کی مقدار کے مطابق ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے، خواہ وہ شخص چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، زن ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، اس کی طرف سے ایک سا کی مقدار کے مطابق، یعنی ہر فرد کی طرف سے ایک سا کی مقدار کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ چونکہ وزن کی صورت میں سا کی مقدار اس چیز کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتی ہے جو چیز انسان فطرانہ میں دینا چاہے۔ مثلا اگر سا جو ہے، دراصل سا کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہے، سا وزن کرنے کا آلہ نہیں ہے، تولنے کا آلہ نہیں ہے، سا اصل میں ناپنے کا آلہ ہے۔ سا کے ذریعے سے چیزیں ناپ کر دی جاتی ہیں، تول کر نہیں۔ چونکہ اب اس زمانے میں جب ہم سا کو دیکھتے ہیں اور سا کے ذریعے سے اگر ہم تول کر دیں گے تو اگر آپ سا میں چاول رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے
اس میں اور اگر آپ سا میں کھجور رکھیں گے دونوں میں وزن میں فرق ہوگا. سا میں اگر آپ گندم رکھیں گے اور اگر آپ سا میں کوئی اور چیز رکھیں گے مکئی وغیرہ تو دونوں میں وزن میں فرق ہوگا. چونکہ دانوں کی صورت میں وزن زیادہ ہوتا ہے جبکہ کھجوروں کی صورت میں وزن کم ہو جاتا ہے. البتہ دانوں کے لحاظ سے ایک سا کا وزن تقریباً 2.5 کلو سے لے کر کے 3 کلو گرام تک ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ 2 کلو 40 گرام ہے، بعض نے فرمایا نہیں 2.5 کلو ہے، بعض نے فرمایا نہیں زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار 3 کلو ہے. اور چونکہ 3 سے زیادہ کسی کا قول، علماء میں سے 3 سے زیادہ کسی کا قول نہیں ہے. سب سے زیادہ جو قول یا زیادہ مقدار والا جو قول اس میں روایت کیا گیا ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے واللہ عالم بالصواب، اگر کسی کو معلوم ہو تو وہ بتا سکتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ جتنا اس میں جو مقدار اس میں مروی ہے وہ ہے، یا جو مقدار علماء نے بیان کی ہے مذکور ہے وہ ہے 3 کلو گرام. تو ظاہر سی بات ہے جو انسان اپنی طرف سے 3 کلو گرام اناج یا اپنے علاقے کا غالب خوراک ادا کرے گا اس کی طرف سے صدقہ فطر انشاءاللہ تعالی ادا ہوگا. جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ صدقہ فطر صرف خوراک کی ہی صورت میں دینا جائز ہے. یہ جمہور اہل علم کا موقف ہے. سلف و خلف میں سے جمہور اہل علم اس بات کے قائل رہے ہیں کہ صدقہ فطر صرف خوراک کی ہی صورت میں اور انسانی خوراک کی ہی صورت میں دیا جائے گا، اور اگر کسی نے اس کی قیمت دی تو وہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی. البتہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ اس کی قیمت یعنی صدقہ فطر کی قیمت دینے کے جائز ہونے کی طرف مائل ہو گئے ہیں. اور یہ ایک روایت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ اگر جنس دینا ناممکن ہو جائے تو اس صورت میں پھر نقدی میں صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. لیکن راجح یہ ہے، اصل یہ ہے کہ صدقہ فطر خوراک کی ہی صورت میں ادا کیا جائے، کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام کا عمل رہا ہے. البتہ اس میں خاص دھیان اس طرف دیا جائے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ انسانوں کے خوراک میں سے دینا ہے. انسانوں کے خوراک کے علاوہ کسی اور چیز کی صنف میں سے جیسے جانوروں کی خوراک وغیرہ اس میں سے صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے. چونکہ یہ جو صدقہ فطر کا مسئلہ ہے اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں. میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کتاب مجالس شہر رمضان میں سے اس بارے میں عربی میں ان کی کچھ سطریں یہاں پر آپ کو سناؤں گا. انہوں نے فرمایا ہے ولا یجزئ اخراج قیمت الطعام، کہ صدقہ فطر میں خوراک کے بدلے اس کی قیمت ادا کرنا یہ کافی نہیں ہوگا، یعنی یہ ادا نہیں ہوگا. یجزئ یعنی یہ ادا نہیں ہوگا. لأن ذلك خلاف ما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا اور آپ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں. فرمایا وقد ثبت عنہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انہوں نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ عمل رد ہوگا. ایک روایت میں وفی روایہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ مسلم. اس کے بعد فرماتے ہیں واصلہ فی الصحیحین ومعنی رد مردود. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِأَنَّ إِخْرَاجَ الْقِيمَةِ مُخَالِفٌ لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ، کہ قیمت ادا کرنا صحابہ کے عمل کے مخالف ہے، سلف کے عمل کے مخالف ہے رضی اللہ عنہم، حیث کانوا یخرجونہا صاعا من طعام، چونکہ صحابہ کرام خوراک میں سے 1 صاع ادا کرتے تھے، یعنی وہ قیمت ادا نہیں کرتے تھے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. اس کے بعد فرمایا وَلِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عِبَادَةٌ مَفْرُوضَةٌ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ، اس لیے بھی قیمت جائز نہیں ہے یا ادا نہیں ہوگی کیونکہ صدقہ فطر فرض عبادت ہے کسی متعین جنس میں سے. فَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ الْمُعَيَّنِ، لہٰذا اس کو کسی دوسرے جنس سے یعنی معین جنس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ادا کرنا یہ یا دوسری صورت میں دینا ادا نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا. کما لا یجزئ اخراجها فی غیر الوقت المعین،
یہ اسی طرح ہے جیسے اس کے لیے متعین شدہ وقت کے بغیر کسی اور وقت میں اسے ادا کرنا وہ کافی نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، اس صورت میں صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عَيَّنَهَا مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَقْيَامُهَا مُخْتَلِفَةٌ غَالِبًا، فرمایا اس وجہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنس ذکر کیے ہیں، مختلف جنس متعین کیے ہیں، مثلا کھجور، گندم، یا اسی طرح کشمش، اسی طرح پنیر وغیرہ، تو فرمایا غالباً ان کی قیمت الگ الگ تھی، وَأَقْيَامُهَا یعنی جمع قیمہ، وَأَقْيَامُهَا مُخْتَلِفَةٌ غَالِبًا فَلَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ مُعْتَبَرَةً، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس بارے میں قیمت معتبر ہوتی لَكَانَ الْوَاجِبُ صَاعًا مِنْ جِنْسٍ، تو واجب یہ ہوتا کہ کسی ایک جنس میں سے ایک سا، وَمَا يُقَابِلُ قِيمَتَهُ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْأُخْرَى، اور دوسری جنسوں میں سے جو حصہ یا جو مقدار اس ایک سا کی قیمت کے برابر ہوتی، یعنی دوسری اجناس میں سے بھی پھر ایک سا نہیں ہوتا بلکہ ایک جنس میں سے سا مقرر کرتے اور دوسری جنسوں میں یہ فرماتے کہ اس ایک سا کی قیمت کے برابر جو مقدار دوسری سا میں سے دوسری قسموں میں سے ہوگی وہ مقدار ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے وَلِأَنَّ إِخْرَاجَ الْقِيمَةِ يُخْرِجُ الْفِطْرَةَ عَنْ كَوْنِهَا شَعِيرًا ظَاهِرًا إِلَى كَوْنِهَا صَدَقَةً خَفِيَّةً، فرمایا قیمت دینا صدقہ فطر کو اس حیثیت سے یا اس چیز سے باہر نکالے گا کہ یہ ایک ظاہری علامت ہے، یہ شعیرہ ظاہریہ ہے، کہاں لے جائے گا، یعنی اگر ظاہری شعیرہ ہونے سے نکالے گا، خارج کر دے گا، کہاں لے گا، اِلَى كَوْنِهَا صَدَقَةً خَفِيَّةً، یہ اس کو ایک مخفی صدقہ بنائے گا، قیمت انسان پوشیدہ طور پر دے گا، جبکہ صدقہ فطر کے بارے میں یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ اعلاناً ہونا چاہے۔ فَإِنَّ إِخْرَاجَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ يَجْعَلُهَا ظَاهِرَةً بین المسلمین معلومہ للصغیر والکبیر یشاہدون کیلها وتوزیعها ویتعارفونها بینهم بخلاف ما لو كانت دراہم یخرجها الانسان خفیہ بینہ وبین الاخذ، فرمایا یہ جو ایک سا نکالنا ہے کھانے میں سے، یہ اس کو مسلمانوں کے درمیان ظاہر شعار بناتا ہے، جو چھوٹے بڑے کو پتہ چلتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، باضابطہ طور پر لوگ آپس میں اس چیز کو جان لیں گے، یہ متعارف چیز بن جائے گی کہ دیکھیں یہ صدقہ فطر میں فوڈ کٹس بناتے ہیں پھر بانٹتے ہیں، یہ باضابطہ طور پر معروف ہوگا۔ اس کے برعکس اگر انسان دراہم دیتا ہے یعنی نقد قیمت دیتا ہے تو وہ دینے والے اور پکڑنے والے کے درمیان پوشیدہ رہے گا، جبکہ صدقہ فطر کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ تو پھر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ انہوں نے تفصیلاً بیان کی ہے اس کا وزن کیا ہونا چاہے وغیرہ، یہ کون کون سی چیز ہونی چاہے، اور اس بارے میں چونکہ انہوں نے باضابطہ طور پر تفصیل ذکر کی ہے، لہذا اگر کوئی چاہے تو مزید تفصیل وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک اور نقطہ، آج کی اس مجلس کا ایک اور نقطہ ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت۔ صدقہ فطر ماہ رمضان کے آخری دن کا آفتاب غروب ہو جانے سے واجب ہو جاتا ہے، لہذا اگر غروب آفتاب کے چند ہی منٹ بعد کوئی شخص پیدا ہوا ہو تو اس کے حق میں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، یہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اس دن کے غروب آفتاب سے چند ہی منٹ پہلے وفات ہوا تو اس کے حق میں بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے، البتہ اگر اس کے بعد فوت ہوا تو اس کے حق میں صدقہ فطر واجب ہے، یعنی یہ صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ بغیر عذر کے عید کی نماز سے اسے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، بغیر عذر کے عید کی نماز سے اسے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ صدقہ فطر عید سے پہلے مطلب عید نماز سے پہلے ادا کیا جائے، اور جتنا یہ رمضان کے آخری دن یعنی یا رمضان کے یعنی عید کے قریب قریب جتنا ہو اتنا ہی یہ افضل اور اتنا ہی یہ بہتر ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1509 اور مسلم میں 986۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदक़े फितर लोगों के नमाज ईद के लिए निकलने से पहले पहले ही अदा किया जाए। और इब्न अब्बास की हदीस में मन अद्दाहा क़ब्ल सलात फ़हिय ज़कातुन मक़बूला व मन अद्दाहा बअद सलात फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ात, जिसने इसे नमाज से पहले अदा किया उसकी फितराना वो शुमार होगी, वो सदका, और जिसने नमाज के बाद अदा किया तो वो आम सदकात में से एक सदका है, सदक़े फितर नहीं है। जिस शख्स ने बगैर उज़्र के ईद के रोज से इसे मुअख्खर किया तो वो गुनाहगार होगा, अलबत्ता वो ईद के दिन भी इसे कज़ा करेगा, यानी ईद के दिन कज़ा करेगा या ईद के बाद भी कज़ा करनी है, क्योंकि अभी ये इस पर वाजिबुल अदा है। रही बात इसे अदा करने के जायज़ वक़्त की, तो ईद से 1 या 2 रोज पहले भी इसे अदा करना जायज़ है, क्योंकि सही बुखारी में नाफ़े से रिवायत है, कहा इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा खजूरें दिया करता था, फिर जब अहले मदीना खजूर से माला माल हुए तो उन्होंने गंदुम देना शुरू किया, क्योंकि वो हर छोटे बड़े की तरफ से, यहाँ तक कि मेरे बच्चों की तरफ से भी दिया करते थे। और इब्न उमर उन्हीं लोगों को दिया करते थे जो उसे कबूल करते थे, और फरमाया वकानु युअतूना क़ब्ल अल फित्री बियौमिन औ यौमैनी, और वो ईद उल फितर से 1 या 2 रोज पहले दिया करते थे। ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 1609 है। अब एक और नुक्ता है, यानी ये इससे पता चला कि सदक़े फितर कब देना चाहिए, ईद से पहले पहले, नमाज से पहले पहले। अलबत्ता नमाज से पहले या ईद से पहले 1 दिन 2 दिन देना भी जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब सदक़े फितर किसको दी जाए? बहुत से अहले इल्म इस तरफ गए हैं कि सदक़े फितर के मुस्तहिक वही हैं जो आम सदक़ात के मुस्तहिक है, लेकिन फुकरा व मसाकिन इसके ज्यादा मुस्तहिक है, क्योंकि इन अय्याम में इन्हीं को इसकी ज्यादा जरूरत होती है। लिहाजा सदक़े फितर के मुस्तहिक फुकरा है, और वो जिन पर कर्जा है, जो उसे अदा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी बकद्र जरूरत सदक़े फितर दिया जा सकता है। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि वो सदक़े फितर खुसूसी तौर पर मिस्कीनों को दिया करते थे, और वो ज़कात के मुस्तहिक 8 किस्म के लोगों में से एक मुट्ठी करके तकसीम नहीं करते थे, और ना ही सहाबा और ना उनके बाद वालों में से किसी ने ऐसा किया है। ये इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े फितर को ज़कात के मुस्तहिकीन में तकसीम नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ मसाकीन को देते थे। इसी तरह एक ही फितराना कई मिस्किनों में बांटना जायज है, और इसी तरह अगर कई लोगों का सदक़े फितर एक ही मिस्किन को दिया जाए तो वो भी जायज है। सदक़े फितर ज्यादा तौर पर मसाकिन को ही दिया जाना चाहे, यही बेहतर और राजा है। सदक़े फितर अदा करने की जगह, ये एक और नुक्ता है। इंसान सदक़े फितर उस जगह के मिस्किनों को दे दे जहां वो सदक़े फितर अदा करते वक्त खुद मौजूद हो, वो अपने रिहायशी मकाम पर हो या किसी भी मुसलमान इलाका में हो, चाहे किराया वगैरह पर कहीं रहता हो, उसका वहां अपना घर ना हो, जहां भी इंसान हो वहां उसे चाहे कि अपनी तरफ से सदक़े फितर अदा करे। इंसान को परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं इस वक्त किसी मुल्क में हूं तो मुझे अपने वहां के घर में जो रिश्तेदार हैं, घर में जो पास पड़ोस के मिस्कीन हैं, उन तक सदक़ा फितर पहुंचाना है या मैं उनको पहुंचाना चाहता हूं। तो इस किस्म के तकल्लुफ़ात में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर वो ऐसी जगह पर हो जहां सदक़ा फितर का कोई भी मुस्तहिक ना हो, तो वो किसी ऐसी जगह जहां इसके मुस्तहिकीन हो, हाँ, वहां किसी को अपनी तरफ से सदक़ा फितर अदा करने का वकील बना सकता है। वहां किसी को अपनी तरफ से वकील बनाए और उसको कहे कि मैं आपको अपनी तरफ से सदक़ा फितर के लिए वकील बनाता हूं, आप मेरी तरफ से सदक़ा फितर अदा करें, और जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं आपको इसका बदल दूंगा। और इस तरह से वो जो सदक़ा फितर उसकी तरफ से अदा करेगा, वो कीमत की सूरत में नहीं बल्कि वो जिन्स की सूरत में उसकी तरफ से सदक़ा फितर अदा करेगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बाज़ मुसलमानों को देखा गया है कि वो रमज़ान के पहले दिन से ही सदक़ा फितर अदा करना शुरू करते हैं, जबकि आपने अभी हदीसें सुनी, वाज़ह तौर पर बात सुनी कि सदक़ा फितर जितना ईद के करीब हो उतना ही अफजल है।
تو پہلے ہی دن سے انسان صدقہ فطر دے دے اور رمضان کے پہلے ہی دن سے اسے ادا کرنا شروع کر لے تو یہ صدقہ فطر کو اس کی اپنی اصل حکمت سے باہر نکالتا ہے۔ صدقہ فطر کی اصل حکمت ہے عید کے روز مساکین جو ہیں وہ بھیک مانگنے سے بچ جائیں۔ صدقہ فطر کی اصل حکمت یہ ہے کہ آپ نے رمضان میں روزے رکھے ہیں تو آپ کے روزے جو ہیں لغزشوں سے پاک ہو جائیں، آپ لغزشوں سے پاک ہو جائیں۔ تو جب رمضان کے شروع دن سے ہی کوئی صدقہ فطر نکالتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صدقہ فطر کو ان شرعی حکمتوں سے جو ہے نکالتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صدقہ فطر کے بارے میں بے فکر رہتے ہیں، بالکل لایت و لال کرتے ہیں صدقہ فطر کے بارے میں، اور اس بارے میں دو طرف سے لایت و لال ہوتا ہے، بے فکری ہوتی ہے۔ نمبر ایک، دیکھیے عید کے روز انسان اپنے گھر کے لیے انتظامات کرتا ہے، خاص طور پر عید سے پہلے ایک دن گھر کے لیے انتظامات کرتا ہے، تو پھر عید کے نماز کے وقت آتا ہے، اور کبھی لوگ عید کے نماز کے بعد کوئی آتا ہے کہ مولوی صاحب اب مجھے کیا کرنا ہے، میں صدقہ فطر ادا کرنا بھول گیا۔ بھائی جب عید سے پہلے ایک دن آپ نے اپنے گھر کے لیے تیاری کی تو آپ نے غریب کا کیوں خیال نہیں کیا؟ یہ کیسے آپ بھول پائے؟ یہ کیسے ہوا کہ آپ نے اپنے محتاج پڑوسی کو یا رشتہ دار کو بھولا؟ یہ تو بہرحال غفلت کی انتہا ہے۔ آپ نے عید سے پہلے ایک دن صدقہ گھر کے لیے تیاری کی، اسی وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ مسکین اور محتاج کو بھی میں ایک فوڈ کٹ پہنچاؤں، اس کو بھی جتنے سا مجھ پر لازم آتے ہیں وہ سا اس تک پہنچاؤں، خوراک پہنچاؤں، تاکہ میرے گھر میں بھی عید کا جشن ہو اور اس کے گھر میں بھی عید کی خوشیاں ہوں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے یہاں غفلت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ صدقہ فطر این جی اوز کو دیتے ہیں، بیت المال میں جمع کرتے ہیں، اور بیت المال والے کیا کرتے ہیں کہ وہ صدقہ فطر میں سے کچھ حصہ تقسیم کرتے ہیں اور کچھ حصہ باقی رکھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے اور صریحاً اس کا گناہ ان پر ہوگا۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے مسکین اور محتاج تک پہنچنا چاہیے۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا اس کی طرف سے ادا ہوا، اور جس نے اس کے بعد دیا تو اس کا وہ صدقہ جو ہے وہ عام صدقہ ہے لیکن فطرانہ نہیں ہے۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی مسلمان این جی او پر بھروسہ کرتا ہے، کسی ادارے پر بھروسہ کرتا ہے، کسی بیت المال پر بھروسہ کرتا ہے، ان کو اپنا صدقہ فطر دیتا ہے اور وہ اس کا صدقہ فطر موجود رکھتے ہیں، غریب تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بات 1 سال کی نہیں ہوتی، 2 سال کی نہیں، بلکہ سالہ سال کی ہوتی ہے۔ اگر اس مسلمان کو پتا چلے کہ میرا صدقہ فطر کسی نے اس طرح اپنے بینک اکاؤنٹ میں یا ادارے کے بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی صورت میں اس پر راضی نہیں ہوگا۔ اگر ادارہ کسی لوگوں کا صدقہ فطر لے لیتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اس چیز کا ذمہ دار بنایا کہ میں اس کے محدود وقت میں، کیونکہ یہ وقتی عبادت ہے، محدود وقت میں یہ صدقہ فطر اس کے مستحق تک پہنچاؤں گا۔ بھائی اگر آپ نہیں پہنچا پاتے ہیں تو آپ کو قطعی طور پر کسی کا صدقہ فطر نہیں لینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی طرف سے صدقہ فطر لے لیتا ہے اور اس کو مسکین تک پہنچانے کا جو ہے وہ التزام کرتا ہے، وہ وعدہ بند بنتا ہے، لیکن پھر اس وعدہ کو پورا نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا جس نے صدقہ دیا اس کی طرف سے تو ادا ہوا، لیکن جس نے اپنے پاس محفوظ رکھا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا، اسے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں آج غریب کو کپڑے لانے کی ضرورت ہے، دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، جوتا اس کے پاس نہیں ہے یا اسی طرح کوئی اور چیز اس کے پاس نہیں ہے، لہذا صدقہ فطر نقد دیں گے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ صدقہ فطر کی صورت میں، صدقہ فطر میں کپڑے دینا، جوتا دینا، کوئی ایسی ضرورت کی چیز دینا یہ درست نہیں ہے۔ صدقہ فطر خاص ہے انسانی خوراک کے ساتھ، اگر آپ دیں تو انسانی خوراک دیں، جنس کی صورت میں اگر آپ دیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی میں نے جنس کی صورت میں دیا، صدقہ فطر جنس کی صورت میں دیا اور میں نے مثلا 4 کلو یا 5 کلو کپڑے خوراک دے اور اس کے ساتھ ساتھ 2 قمیص شلوار، 2 سوٹ بھی دے دیے، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ جو آپ نے 2 سوٹ دے دیے یہ عام صدقہ ہے، یہ آپ زکوٰۃ کی صورت میں دے دیں، عام صدقہ کی صورت میں دے دیں، لیکن صدقہ فطر میں صرف اور صرف انسانی خوراک خاص کر لیں۔
چوپائیوں کی خوراک یا کوئی اور خوراک جو انسان نہ کھاتے ہوں وہ صدقہ فطر میں ادا نہیں ہوگی۔ یہ خاص عبادت ہے، اور عبادات میں وہی طریقہ، وہی صفت، وہی عمل، وہی وقت معتبر ہے جو صاحب شریعت نے معتبر قرار دیا ہو، کیونکہ عبادات میں اپنی طرف سے کوئی بھی منمانی یا کوئی بھی طریقہ یا کوئی بھی شرط یا کوئی بھی کیفیت اگر انسان از خود جو ہے اختراع کرے، از خود گھڑ لے، تو اس میں کوئی شک نہیں، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق اعمال انجام دینے کی توفیق سے نوازے، ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہاں تک جو کچھ میں نے کہا صدقہ فطر کے حوالے سے وہ کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محتاجین اور غرباء اور مساکین تک پہنچنے، ان کی مدد کرنے، اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم اس اعتبار سے کام انجام دیں گے اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔ اللہم اغننا بفضلک امن اغنیتہ عنا، اللہم اغننا بفضلک امن سواک، ربنا تقبل منا کما تقبلت من خلیلک وحبیبک سیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔